मुअज़्ज़िज़ सामीन, मुलाहिज़ा कीजिए मारूफ मुसन्निफ़ तारिक जावेद मुग़ल का असरार और तजस्सुस से भरपूर शाहकार नावल दरिंदा। यूं ही दिन का उजाला पूरी तरह फैला, शौकत के बुलावे पर दोनों बाप बेटा आन हाजिर हुए। उन्होंने शौकत और एएसआई नज़ीर के साथ मिलकर तकरीबन आधे घंटे तक जाए वारदात का मुआयना किया। मकतूल की लाश बरामदे में ले जाई जा चुकी थी। उन्होंने लाश का तफसीली जायज़ा लिया। इसके बाद उन्होंने शौकत के सामने जो मुश्तरका एलामिया जारी किया वो कुछ यूँ था। बशीरे के घर में कोई अजनबी बंदा दाखिल हुआ है। ज़्यादा तवक्को इस बात की है कि ये बंदा कस्बे का मकीन नहीं था। कयाफा कहता है कि यह दरमियाने कद का एक फरबांदाम घुटा हुआ शख्स है। वारदात के वक्त पाँव से नंगा था। उसके पाँव चौड़े और मोटे हैं। वो मकतूल पर सामने से हमलावर हुआ और फिर उसे गिराकर वो उसके सीने पर सवार हो गया। मकतूल ने अपना आप बचाने की काफ़ी कोशिश की। इस जद्दोजहद के आसार कच्ची ज़मीन पर मौजूद थे। ये भी मुमकिन था कि मकतूल के करीब पड़ी हुई कस्सी भी दिफा की कोशिश में इस्तेमाल हुई हो। इस वारदात की शिद्दत को महसूस करने के बाद और मकतूल को करीब से देखने के बाद मेरे अंदर सहाफ़ियाना हिस्स भी पूरी तरह बेदार हो गई थी। सच की तलाश एक अच्छे सहाफ़ी के मिजाज का हिस्सा होती है। अखबार की मुलाजमत के बाद मैंने चंद माह तक क्राइम रिपोर्टर के तौर पर भी काम किया था और इस तजर्बे को खासा एंजॉय भी किया था। मैंने अंदाज़ा लगाया था कि तजस्सुस और हकीकत की खोज का मैलान मेरे अंदर मौजूद है। अब यही मैलान फिर से मुतहर्रिक हुआ था और मेरे जहन को चबाने के लिए सोच का निवाला मिल गया था। जिस वक्त शौकत और नज़ीर वगैरह खोजियों से बातचीत कर रहे थे, मैं टहलता हुआ घर की अक़बी सिमत में निकल गया। उस तरफ भी एक छोटा सा कच्चा सहन मौजूद था। नीची छत वाले 2-3 छोटे कमरे बने हुए थे। एक में उपले भरे थे, दूसरे में टूटे हुए हल, पंजालियाँ और चारपाइयाँ वगैरह स्टोर की गई थीं। एक कोठड़ी नुमा कमरा छत तक भरा हुआ था। मैंने उस कमरे में निगाह दौड़ाई तो मुझे भूसे के अंदर एक खलासा महसूस हुआ। यूं लगा कि यहाँ से किसी ने दानिस्ता भूसा हटाया है और बैठने के लिए जगह बनाई है। मैंने ज़रा आगे बढ़कर देखा तो शक यकीन में बदलने लगा। इसके साथ ही जिस्म में सनसनाहट महसूस हुई। लेकिन खला अब खाली पड़ा था, लेकिन ज़रूरी नहीं था कि यह पूरा कमरा ही खाली हो। किसी करीबी कमरे से जुबैदा के बैन करने की आवाज़ें फिर सुनाई देने लगी थीं। अचानक मेरी नज़र गन्ने के चंद छिलकों पर पड़ी। ये छिलके खला के अंदर मौजूद थे। छिलकों की हालत से पता चलता था कि वह ज़्यादा बासी नहीं हैं। यूं महसूस हुआ जैसे कोई शख्स रात को भूसे के अंदर इस गड्ढे में छुपा रहा है और इस दौरान में गन्ना चूसता रहा है। क्या ये वही शख्स है जिसने बशीरे पर हमला किया है? ये सवाल जितना संगीन था उतना ही सनसनीखेज भी था। मैंने फौरन शौकत को बुलाया। उसे भूसे के ढेर में मौजूद ये गड्ढा दिखाया। शौकत के चेहरे पर भी सोच की परछाइयाँ गहरी हो गईं। वो गया और थोड़ी देर बाद रोती बिलकती जुबैदा को अपने साथ लेकर पिछवाड़े की उस कोठड़ी में आ गया। उसने जुबैदा को भूसे में मौजूद गड्ढा दिखाया और गन्ने के ताज़ा छिलके भी दिखाए। जुबैदा की बातों से अंदाज़ा हुआ कि भूसे में यह गड्ढा पहले मौजूद नहीं था। ऐन मुमकिन था कि रात को यहाँ कोई छुपा रहा हो और ये यही छुपने वाला हो जिसने बाद अज़ां सुबह मुंह अंधेरे बशीरे पर जानलेवा हमला किया हो। बातें करते हुए जुबैदा की आवाज़ बैठी जाती थी और उसका रंग हल्दी हो जाता था। मैंने एक बात ख़ास तौर पर नोट की। जुबैदा अब इस अंदोहनाक वाक़े के हवाले से जिन, भूत या हवाई चीज़ों का जिक्र नहीं कर रही थी। वो नामालूम कातिल को जिस अंदाज में बद्दुआएं दे रही थी, उससे साफ पता चलता था कि वो भी हम सब की तरह कातिल को जीता जागता इंसान ही समझ रही है। वो किसी जिन भूत को अपने खावंद का कातिल नामजद कर सकती थी। इस तारीख ठटरी हुई रात में जो कुछ हुआ था वो हम सब के सामने था और निहायत ठोस हकीकत की सूरत में था। धूप अब काफ़ी ऊपर आ गई थी। खुरा उठाने का काम मुकम्मल हो चुका था। दीगर शहादतें भी महफूज कर ली गई थीं। शौकत ने घर का बैरूनी दरवाज़ा खुलवा दिया और मकतूल के रोते बैन करते लवाहिकीन को अंदर आने की इजाज़त दे दी। अपने कशीदा आसाब को पुरसुकून करने के लिए शौकत हस्ब आदत 1-2 सिगरेट फूंकना चाहता था। वो मेरे साथ घर की छत पर चला गया।
ہم ایک گوشے میں موڑوں پر بیٹھ گئے اور تبادلہ خیال کرنے لگے۔ میں نے شوکت سے پوچھا، کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ وہ بولا، تم بھی تو خیر سے صحافی ہو اور کرائم رپورٹر بھی رہے ہو، تمہارا ذہن کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا، میرا اندازہ تو یہی ہے کہ قاتل شروع رات ہی سے اس گھر میں موجود تھا۔ عورت تو اس کی جھلک دیکھ کر گلی میں بھاگ گئی اور وہ پچھواڑے کوٹری میں بھوسے کے اندر چھپ گیا، یا عین ممکن ہے وہ گھر میں کسی اور جگہ چھپا ہو اور بعد میں بھوسے والی کوٹری کے اندر گیا ہو۔ بہرحال عورت تھانے پہنچی، پھر وہ محلے داروں کے ساتھ گھر واپس آ گئی، بعد میں بشیرہ بھی آ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں عورت کی وجہ سے صورتحال زیادہ سنگین ہو گئی۔ کیا مطلب؟ اگر قاتل کو دیکھ کر عورت یعنی زبیدہ ضرورت سے زیادہ خوفزدہ نہ ہوتی اور الٹی سیدھی باتیں نہ کرتی تو اس کی اطلاع کو اہمیت دی جاتی۔ عین ممکن ہے کہ تم بھی سوچتے کہ بشیرے کے گھر کی تلاشی ہونی چاہیے، لیکن زبیدہ نے یہ بتا کر کہ اس نے 4 ہاتھوں اور مٹکے جیسے سر والا بھوت دیکھا ہے، اپنی اطلاع کو ناقص کر لیا۔ ہم سب یہ سمجھنے پر مجبور ہوئے کہ وہ اکیلے میں ڈر گئی ہے۔ کیا خیال ہے، میں درست کہہ رہا ہوں نا؟ شوکت نے اثبات میں سر ہلایا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ بشیرے نے بھی زبیدہ کی بات کو زیادہ اہمیت نہ دی ہو۔ زبیدہ سے تسلی تشفی کی باتیں کر کے بشیرے نے اسے مطمئن کر دیا۔ دونوں کمرے کے اندر کنڈی چڑھا کر سو گئے۔ رات آخری پہر بشیرے کو دوبارہ کھیتوں پر جانا تھا۔ اس نے زبیدہ کو اٹھانا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ اپنی کسی لے کر خاموشی سے باہر نکل آیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ گھر کے ایک گوشے میں موت چھپی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اب 2 امکانات ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قاتل نے بشیرے کے لیے ہی اس گھر میں گھات لگا رکھی تھی، لہٰذا جب اس نے تاریکی میں بشیرے کو تنہا دیکھا تو اس پر حملہ کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ دوسرا امکان یہ ہو سکتا ہے کہ قاتل بشیرے سے الجھنا نہ چاہتا ہو، اس کا کوئی اور مقصد ہو۔ بشیرہ بدقسمتی سے خود ہی کسی وجہ سے بھوسے والی کوٹری میں پہنچ گیا ہو، پناہ گاہ میں چھپے ہوئے شخص نے خطرہ محسوس کیا ہو اور بشیرے پر جھپٹا ہو۔ بشیرہ ڈر کر بھاگا ہو، صحن میں پہنچ کر دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ اس سنگین کشمکش میں بشیرے کی جان چلی گئی ہو۔ تمہیں تو پولیس میں ہونا چاہیے، کم از کم میرے پائے کے تھانے دار تو بن ہی سکتے تھے۔ یہی دونوں امکان میرے ذہن میں بھی ہیں، شوکت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ASI نذیر موقع پر موجود لوگوں کے بیانات قلم بند کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں اور شوکت گفتگو میں مصروف رہے۔ واردات کے وقت گھر میں بشیرے کے علاوہ صرف اس کی بیوہ زبیدہ موجود تھی۔ سب سے پہلے لاش بھی اسی نے دیکھی تھی۔ زبیدہ بظاہر تو سیدھی سادی عورت نظر آتی تھی، چہرے مہرے سے نہیں لگتا تھا کہ وہ کسی مجرمانہ سازش میں شریک ہو سکتی ہے، لیکن اسے اتنی جلدی بری ذمہ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ وہ جوان تھی، جسم بھرا بھرا تھا، قبول صورت بھی تھی، بلکہ تھوڑی سی رعایت کے ساتھ اسے خوش شکل بھی کہا جا سکتا تھا۔ زن، زر اور زمین والی 3 طاقتیں کسی بھی جگہ کسی بھی وقت گل کھلا سکتی ہیں۔ دیہات میں اس قسم کے گل کھلنے کا امکان کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ تمام کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد شوکت نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل اسپتال بھجوا دیا۔ اس کے بعد تفتیش کا آغاز ہوا۔ اگلے روز ہفتہ تھا۔ ہم نے شکار کا گرما گرم پروگرام بنا رکھا تھا، لیکن یہ پروگرام مکمل طور پر غتربود ہو گیا۔ تفتیش میں مجھے بھی دلچسپی محسوس ہو رہی تھی، لہٰذا میں شوکت کے ساتھ تھا۔ مقتول بشیرہ کام سے کام رکھنے والا شخص تھا، کسی سے اس کی کوئی خاص دشمنی بھی نہیں تھی۔ چند روز پہلے اس نے رساگیری کے ایک کیس میں گواہی دی تھی، لیکن یہ بھی کوئی ایسا سنگین معاملہ نہیں تھا جس کی وجہ سے اس کی جان ہی لے لی جاتی۔ تفتیش کے دوران میں ایک اور بات کا پتہ چلا۔ چند ہفتے پہلے ایک قریبی گاؤں میں ہونے والے میلے میں بشیرے کا جھگڑا طفیل نامی ایک نوجوان سے ہوا تھا۔ طفیل کی گھوڑی نے بشیرے کے کپڑوں پر کیچڑ کے چھینٹے اڑائے تھے اور اس وجہ سے بات بڑھ گئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر لاٹھیاں چلائی تھیں۔ شوکت نے اس معاملے کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ طفیل عرف طیفہ قریبی گاؤں کٹھالی کا رہنے والا تھا۔ اس کی شہرت کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی۔ باپ اور بھائی اپنے کھیتوں پر کام کرتے تھے، لیکن وہ آوارہ پھرتا تھا اور لڑتا جھگڑتا رہتا تھا۔ وہ کبڈی کھیلنے کا شوقین بھی تھا۔ طفیل کے باپ کے بقول وہ شہر گیا ہوا تھا۔ تیسرے روز شوکت نے مجھے بتایا کہ طیفے کو وہ شامل تفتیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دیہاتی زبان میں اسے تفتیش میں بٹھانا کہتے ہیں۔ شوکت اپنی کھٹارا جیپ میں سوار کٹھالی گاؤں کی طرف روانہ ہوا تو میں بھی اس کے ساتھ تھا۔
کھٹالی پہنچ کر نمبردار سے معلوم ہو کہ طیفہ نہر پار امرودوں کے باغ میں اپنے دوستوں کے ساتھ موجود ہے۔ ہم نہر کی طرف روانہ ہوئے۔ لگتا تھا کہ ہم شکار پر ہیں، لیکن یہ ایک دوسری طرح کا شکار تھا۔ ASI نذیر کے علاوہ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبل بھی ہمارے ساتھ تھے۔ شوکت کے پاس 303 رائفل تھی۔ ان دنوں دیہات میں موٹر کار یا جیپ وغیرہ کا چلنا کسی تماشے سے کم نہیں ہوتا تھا۔ راہگیر رک رک کر ایسی مشینی سواری کا نظارہ کرتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں انجانہ خوف اور حیرت ہوتی تھی۔ بچے بالے تو انجن کی آواز سن کر بھاگ اٹھتے تھے۔ 1-2 بار میں نے خود بھی اس بھگدڑ کا نظارہ کیا تھا۔ دراصل اسکولوں وغیرہ میں حفاظتی ٹیکے لگانے والی ٹیمیں موٹر گاڑیوں پر ہی دیہات میں وارد ہوتی تھیں۔ گلیوں میں کھیلنے کودنے والے بچے انہی ٹیموں کے ڈرائے ہوئے تھے۔ ہم امرودوں کے باغ میں پہنچے۔ ایک جگہ چند نوجوان زمین پر چادر بچھا کر بیٹھے تھے اور تاش کھیل رہے تھے۔ ان میں سے طیفے کو اس کے قد کی وجہ سے شوکت نے دور ہی سے پہچان لیا۔ طیفے نے بھی پولیس کو دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، انداز ڈرا ہوا تھا۔ پھر اچانک یہ ہوا کہ طیفہ اپنے پاؤں پر گھوما اور بھاگ کھڑا ہوا۔ رک جاؤ، خبردار رک جاؤ، شوکت اور نذیرے نے ایک ساتھ پکار کر کہا، لیکن وہ رکنے کے لیے نہیں بھاگا تھا۔ نذیر اور کانسٹیبل چھلانگے لگا کر جیپ سے اترے اور طیفے کے پیچھے دوڑے۔ وہ سب آگے پیچھے نشیب میں دوڑتے چلے گئے۔ شوکت نے بلند آواز میں ASI نذیر کو ہدایت کی کہ گولی نہیں چلانی۔ ہماری جیپ بلندی پر کھڑی تھی۔ آگے کے سارے کھیت نشیب میں تھے۔ ہم نے جیپ سے پولیس اور طیفے کے بھاگ دوڑ کا شاندار نظارہ کیا۔ وہ واقعی کبڈی کا کھلاڑی تھا۔ اس نے کانسٹیبلوں کی زبردست دوڑ لگوائی، حالانکہ تینوں کانسٹیبل بھی خاصے جوان اور پھرتیلے تھے۔ اس کے علاوہ ان کانسٹیبلوں کے ساتھ چند کھیت مزدور بھی شامل ہو گئے تھے۔ وہ سب آگے پیچھے سے طیفے کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل جا رہا تھا۔ بالکل یہی لگا کہ وہ کبڈی کھیل رہا ہے۔ آخر سامنے سے آنے والے ایک گھڑ سوار دیہاتی نے طیفے کے کندھے پر اپنی لاٹھی سے وار کیا اور وہ گر گیا۔ کانسٹیبلوں نے باقی افراد کے ساتھ مل کر اسے دبوچ لیا۔ طیفہ پکڑا گیا، لیکن پکڑے جانے سے پہلے اس نے جس ہمت اور پھرتی کا مظاہرہ کیا وہ قابل داد تھی۔ شوکت اس کے پاس پہنچا اور 3-4 کرارے تھپڑ اس کے منہ پر دھرے۔ وہ ڈری ہوئی ناراض نظروں سے شوکت کی طرف دیکھتا چلا گیا۔ وہ 24-25 سال کا عام سا دیہاتی نوجوان تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا شخص قتل جیسی واردات کر سکتا ہے، لیکن وہ پولیس کو دیکھ کر جس طرح اچانک بھاگ کھڑا ہوا تھا وہ بات سوچنے پر مجبور کرتی تھی۔ بہرحال شوکت نے اسے ہتکڑی لگائی اور جیپ میں بٹھا لیا۔ راستے میں شوکت اور نذیر اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری پوری کرتے رہے، یعنی طیفے کو ٹھاپیں لگاتے رہے اور عام نوعیت کی پوچھ تاچھ بھی کرتے رہے۔ طیفہ مزاج کا سخت تھا اور دلیر بھی نظر آتا تھا۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ پولیس کے ہاتھوں پکڑے جانے والے لوگ جب گاڑی میں بیٹھ کر مار کھانا شروع کر دیتے ہیں تو سخت خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور اکثر باقاعدہ منت سماجت شروع کر دیتے ہیں۔ تاہم طیفے کا حوصلہ ابھی تک ٹوٹا نہیں تھا۔ وہ بڑی استقامت سے ٹھاپیں کھا رہا تھا اور پولیس والوں کو گھور رہا تھا۔ شوکت نے طیفے سے پوچھا کہ وہ پولیس کو دیکھ کر بھاگا کیوں تھا۔ وہ ناراض اور اکھڑ لہجے میں بولا، پچھلے ہفتے گجروں کے منڈے کے ساتھ میری لڑائی ہوئی تھی۔ میں نے سمجھا شاید گجروں نے مجھے پکڑوانے کے لیے پولیس بھیجی ہے۔ وہ مجھ پر ڈکیتی کا جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ تیرا دماغ بشیرے کی طرف نہیں گیا جس کا تو نے گل گھوٹو کیا ہے؟ شوکت نے پولیس والوں کے مخصوص انداز میں اچانک سوال کیا۔ طیفہ گڑبڑائے بغیر بولا، تھانے دار صاحب آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ میں کسی کو کیوں ماروں گا؟ چلو حوالات میں جا کر پتہ چلا لیں گے کہ کیوں مارا ہے، ASI نذیر نے دھمکیامیز لہجے میں کہا۔ اسی طرح کی باتیں کرتے ہوئے ہم باغپور کی حدود میں داخل ہو گئے۔ میری نگاہیں بار بار طیفے کے سراپا کا جائزہ لے رہی تھی۔ موقع واردات کو ملاحظہ کرنے کے بعد کھوجی باپ بیٹے نے خیال ظاہر کیا تھا کہ بشیرے کا قاتل نہایت گھٹے ہوئے جسم کا شخص ہے اور اس کا قد بھی زیادہ لمبا نہیں۔ طیفہ ان دونوں شرائط پر پورا اترتا نظر آتا تھا۔ مجھے اس کی داہنی کوہنی پر گہرا نیل بھی نظر آ رہا تھا۔ یہ نیل تازہ نہیں بلکہ 3-4 روز پرانا محسوس ہوتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اس نیل کا تعلق کسی مار کٹائی سے ہو، اور یہ بھی سوچا جا سکتا تھا کہ یہ مار کٹائی یا زور آزمائی بشیرے کے ساتھ ہوئی ہو، بشیرے کے قتل ہونے سے پہلے۔
ذہن میں سوچ کے گھوڑے دور دور تک دوڑ رہے تھے، مگر جو ہی ہم باغپور کے اندر داخل ہوئے، سوچ کے گھوڑوں کی اڑتی ہوئی ساری دھول بیکار محسوس ہوئی۔ اس وقت تک رات کے 10 بج چکے تھے۔ ابھی ہم کھیتوں میں ہی تھے کہ گنے کے ایک کھیت میں لوگوں کا جھمگٹا نظر آیا۔ نہ جانے کیوں اس جھمگٹے کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہماری غیر موجودگی میں یہاں کوئی سنگین نوعیت کی واردات ہوئی ہے، شاید ایک اور قتل۔ کھیت کے کنارے لوگ ایک بڑے دائرے کی شکل میں کھڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں لالٹینیں اور لاٹھیاں وغیرہ نظر آ رہی تھیں۔ مدھم آواز میں کسی کے رونے کی صدا بھی سنائی دی۔ عورتوں کی ایک ٹولی کھیت سے کچھ ہٹ کر ایک دوراہے پر کھڑی تھی۔ ارد گرد کے سارے کھیتوں میں لوگوں کی چھوٹی بڑی ٹولیاں نظر آ رہی تھیں۔ لالٹینوں کی روشنی میں مجھے ASI نیاز اور حوالدار فدا کی صورتیں بھی دکھائی تھیں۔ شوکت نے گرفتار شدہ طیفے کو ASI نذیر کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ وہ تھانے چلا جائے۔ وہ خود باقی عملے کے ساتھ جائے واردات کی طرف بڑھا۔ میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ ایک بوڑھی عورت شوکت کو دیکھ کر زور زور سے بین کرنے لگی اور اپنا مدقوق سینہ پیٹنے لگی۔ ایک بوڑھا دونوں ہاتھوں میں اپنا سفید سر پکڑے زمین پر گم سم بیٹھا تھا۔ ایک عورت دوپٹہ چہرے پر پھیلائے رو رہی تھی۔ ہمیں راستہ دینے کے لیے لوگ ادھر ادھر ہٹ گئے۔ ہم کھیت میں داخل ہوئے۔ لالٹینوں کی روشنی میں ایک نوجوان لڑکی زمین پر بے سود پڑی دکھائی دی۔ اس کا چہرہ گواہ تھا کہ وہ زندگی کا مختصر سفر ختم کر چکی ہے۔ کسی دیہاتی نے اپنی گرم چادر لڑکی کے جسم پر پھیلا دی تھی۔ شوکت نے جھک کر چادر تھوڑی سی ہٹائی۔ دل لرز گیا۔ لڑکی کی سفید قمیض کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ چہرے پر اور جسم پر گہری خراشوں کے نشانات تھے۔ قریب ہی ایک درانتی پڑی تھی۔ شوکت نے لالٹین قریب لا کر درانتی کا معائنہ کیا تو ایک دیہاتی جو غالباً اسکول ماسٹر تھا دل گرفتہ لہجے میں بولا، یہ سغراں کی درانتی ہے جی، بیچاری چارہ کاٹنے کے لیے کھیتوں میں آئی تھی۔ معلوم ہوا کہ بدنصیب لڑکی کا نام سغراں ہے۔ اگلے چند منٹ میں ہمیں کافی کچھ معلوم ہو گیا۔ کئی دیہاتی ایک ساتھ بول رہے تھے۔ ان کے لہجوں سے درد و کرب کے ساتھ ساتھ ایک طرح کا خوف بھی ٹپک رہا تھا۔ سغراں نامی اس لڑکی کے بوڑھے والدین سے پتہ چلا کہ وہ شام سے کچھ دیر پہلے چارہ لینے کے لیے کھیتوں میں آئی تھی۔ اس کا کاٹا ہوا چارہ کچھ دور ایک اور کھیت میں پڑا تھا، جبکہ اس کی لاش گنے کے اس کھیت میں پائی گئی تھی۔ ASI نیاز نے بتایا کہ اس نے موقع کا اچھی طرح معائنہ کیا ہے۔ بظاہر کوئی ایسی شہادت سامنے نہیں آئی جس سے اندازہ ہو کہ لڑکی کو زبردستی چارے کے کھیت سے گنے کے کھیت میں لایا گیا ہے۔ زمین پر گھسیٹے جانے کے نشان نہیں، نہ ہی جائے واردات اور چارے کے کھیت کے درمیان کسی طرح کی جدوجہد کے آثار پائے گئے ہیں۔ ASI سمیت ہر شخص کا لہجہ ایک خاص قسم کے ہراس میں لپٹا ہوا تھا۔ اس ہراس کا تعلق لڑکی کے قتل کے ساتھ ساتھ بشیرے کے قتل سے بھی تھا۔ بشیرے کے عجیب و غریب قتل کی بازگشت ابھی تک اس پورے علاقے میں موجود تھی۔ لوگ مختلف چیمی گوئیاں کر رہے تھے۔ بڑی زور و شور سے جادو ٹونے، جن بھوت اور ہوائی چیزوں کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ اس خوف و ہراس کی فضا میں اب ایک اور قتل ہو گیا تھا۔ جس وقت شوکت اپنے ASI سے مصروف گفتگو تھا، میں نے سغراں کی بوڑھی والدہ سے گفتگو کی۔ وہ بھی مجھے سادہ لباس میں پولیس والا ہی سمجھ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ سغراں اس کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔ کرما جلی کے نصیب میں سہاگ کی مہندی نہیں تھی۔ اگلے مہینے اس کی شادی ہونے والی تھی۔ فرط غم سے سغراں کی ماں کا سینہ لبریز ہو گیا۔ وہ بلند آواز میں بین کرنے لگی اور اپنا سینہ کوٹنے لگی۔ وہ پکار رہی تھی، ہائے میرے ربا، یہ کیا ہو گیا؟ ہائے میری پھولو جیسی دھی کے ساتھ کس نے یہ ظلم کیا؟ عورت کے دلدوز نوحے سن کر اور بھی کئی عورتیں رونے لگی۔ کچھ دیر بعد عورت کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو میں نے اس سے سغراں کے بارے میں کچھ مزید باتیں پوچھی۔ وہ نوحے کے درمیان بولتی رہی اور میرے سوالوں کے جواب دیتی رہی۔ اس کے ارد گرد موجود عورتوں نے بھی کچھ معلومات فراہم کی۔ ان باتوں کا خلاصہ کچھ یوں تھا۔ سغراں کی شادی ایک صلاح الدین نامی نوجوان سے ہونے والی تھی۔ سغراں اور صلاح الدین آپس میں چچا زاد تھے۔ دونوں کے والد کاشتکاری کرتے تھے۔ ان کے پاس چند ایکڑ موروثی زمین تھی۔ لڑکیوں کی شادی کے بعد زمین تقسیم ہو جاتی ہے۔ سغراں اور صلاح الدین کے والدین کی خواہش تھی کہ زمین تقسیم نہ ہو، یعنی سغراں کے حصے کی زمین بھی اپنے ہی خاندان میں رہے۔ انہوں نے سغراں اور صلاح الدین کا رشتہ طے کر دیا۔ اب اگلے مہینے دونوں شادی کے بندھن میں بندھنے والے تھے۔
خواتین کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ اس شادی کے سلسلے میں کوئی چھوٹا موٹا تنازع بھی تھا۔ کچھ دیر بعد شوکت بدنصیب لڑکی کی لاش کو اٹھوا کر تھانے لے آیا۔ تھانے کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا، ہر طرف سرگوشیاں سرسرا رہی تھیں۔ شوکت نے بدنصیب سغراں کے والدین کے علاوہ اس کے منگیتر صلاح الدین کے وارثوں کو بھی تھانے میں بلا لیا۔ صلاح الدین خود بھی تھانے پہنچ گیا۔ وہ لمبے قد کا خوش شکل دیہاتی نوجوان تھا۔ اس نے نیلا توبند اور سفید کرتا پہن رکھا تھا۔ گرم چادر اس کی گردن کے پیچھے سے ہو کر پہلوؤں پر لٹک رہی تھی۔ اس کا چہرہ پژمردہ تھا، رونے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ صلاح الدین کو دیکھ کر میں نے ایک خاص بات نوٹ کی۔ میں نے شوکت سے کہا، کیا اس لڑکے کے ساتھ مقتولہ سغراں کی شادی بے جوڑ نہیں تھی؟ کیا مطلب؟ شوکت نے کہا، لڑکا خوب جوان اور خوش شکل ہے، لیکن مرنے والی درمیانی شکل و صورت کی ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ شوکت نے تائیدی انداز میں اوپر نیچے سر ہلایا۔ یہ نکتہ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا اور اس نے ذہن نشین بھی کر لیا تھا۔ ایسی ہی معاشرتی ناہمواریاں ہوتی ہیں جو ناہموار و تلخ حالات کو جنم دیتی ہیں۔ ASI نذیر نے مقتولہ کی والدہ سے سوال و جواب شروع کر رکھے تھے۔ اس نے عمر رسیدہ عورت سے پوچھا، چاچی تمہیں اس واقعے کا پتہ کیسے چلا؟ وہ روتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، سغراں عصر کی اذان کے تھوڑی دیر بعد چارہ کاٹنے کھیتوں کی طرف آئی تھی۔ وہ روز ہی آتی تھی، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے واپس پہنچ جاتی تھی۔ آج اس کو دیر ہو گئی۔ میں نے شام کی نماز افراتفری میں پڑھی اور سغراں کو ڈھونڈنے نکلی۔ قسمت میں لکھا تھا کہ سب سے پہلے میں ہی اپنی مری ہوئی سغراں کو چہرہ دیکھوں۔ ہائے، مجھے موت کیوں نہ آ گئی یہ سب دیکھنے سے پہلے۔ وہ ایک بار پھر رونے لگی، بمشکل اپنی سسکیاں روکتے ہوئے بولی، حاجی ہاشم کے کماد کے پاس مجھے زمین پر کوئی شے پڑی نظر آئی۔ قریب جا کر دیکھا تو یہ میری سغراں تھی۔ اپنی سغراں کی شکل دیکھتے ہی میں چکرا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد جب ہوش آیا تو وہاں کماد کے کھیت میں پورا گاؤں اکٹھا ہو چکا تھا۔ ایک ادھیڑ عمر شخص بولا، ہم بشیرے کے قل پڑھنے گئے تھے، وہاں سے واپس آ رہے تھے کہ حاجی ہاشم کے کھیت کی منڈیر پر کسی کو بے ہوش پڑے دیکھا۔ یہ سغراں کی ماں تھی۔ ہم ذرا آگے گئے تو سغراں بھی نظر آ گئی۔ اس کا کرتا لیرو لیر تھا اور وہ مری ہوئی تھی۔ ایک دو بندوں نے کہا شاید کوئی سانس باقی ہو، لیکن ماسٹر ریاض نے اچھی طرح دیکھ کر بتایا کہ وہ مر چکی ہے۔ دو تین مزید افراد نے بھی یہی بیان دہرایا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ 72 گھنٹے کے اندر اندر یہ دوسرا لرزخیز قتل تھا۔ دونوں واقعات پراسرار رنگ لیے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی تھے۔ مرنے والوں کا گلا گھونٹا گیا تھا اور ان کے جسموں پر کسی بڑے زخم کا نشان بھی نہیں تھا۔ دونوں لاشوں کے پاس ایک ایسا آلہ موجود تھا جسے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن بظاہر یہ آلہ قتل میں استعمال نہیں ہوا تھا۔ پرسوں بشیرے کی لاش کے پاس کسی موجود تھی، آج سغراں کی لاش کے پاس کھیت میں درانتی رکھی تھی۔ یہ محض ایک اتفاق بھی ہو سکتا تھا اور اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ بھی ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز دونوں واقعات میں مشترکہ تھی۔ یہ مشابہت کافی دلچسپ محسوس ہوتی تھی، تاہم عین ممکن تھا کہ یہ بھی محض ایک اتفاق ہو۔ بشیرے کے قتل کے وقت پچھواڑے کی کوٹھڑی میں بھوسے کے اندر میں نے گنے کے چوسے ہوئے چھلکے دیکھے تھے۔ اب سغراں کی لاش کے پاس بھی ایسے ہی چھلکے نظر آئے تھے۔ شوکت کے علاوہ میں نے بھی یہ چھلکے دیکھے تھے۔ چھلکوں والا ثبوت کوئی اہم ثبوت نہیں تھا، لیکن اگر یہ ثبوت واقعی اس امر کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ یہ دونوں قتل ایک ہی شخص نے کیے ہیں، تو پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم جس بندے کو کٹھالی گاؤں سے پکڑ کر لائے تھے وہ بے قصور تھا۔ میرا مطلب طیفے سے ہے۔ دونوں کھوجی بھی تھانے میں آ موجود ہوئے تھے۔ یہ لوگ زمین سے گواہی لینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ سغراں والے واقعے میں بھی یہ زمین سے گواہی لے سکتے تھے۔ کھیت میں موجود قدموں کے نشان بتا سکتے تھے کہ بشیرے اور سغراں کا قاتل ایک ہی ہے۔ یہ دو مختلف مجرموں کی وارداتیں ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ گواہی مکمل طور پر ضائع ہو چکی تھی۔ سغراں کے قتل کے بعد لوگ بے تحاشا کماد کے کھیت میں آئے تھے۔ ایسے میں مجرم کے قدموں کے نشان باقی رہ جانے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ دیگر چھوٹی موٹی زمینی شہادتوں کے ساتھ یہ نشان بھی غتربود ہو چکے تھے۔ پولیس اگر بروقت جائے واردات پر نہ پہنچ سکے تو اس قسم کا نقصان تو ہوتا ہی ہے۔ حالات اس لرزخیز امکان کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ قتل سے پہلے بدقسمت سغراں کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی ہے، تاہم اس کا حتمی ثبوت پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ہی مل سکتا تھا۔
शौकत ने फौरी तौर पर इब्तदाई कार्रवाई मुकम्मल की और लाश को अस्पताल भिजवाने का इंतज़ाम किया। रात 10 बजे के लगभग नज़ीर मोहम्मद सोगरा की लाश लेकर पोस्टमार्टम के लिए चला गया। वही सोगरा जिसकी शादी की तैयारियां हो रही थीं और जो अगले माह इन्हीं तारीखों में दुल्हन बनने वाली थी। शौकत ने इस वारदात के हवाले से तकरीबन 20 अफराद के बयानात कलमबंद किए। इन सारे बयानात में से सिर्फ एक ऐसा था जो किसी हद तक इस कत्ल के एक इम्कान पर रोशनी डाल सकता था। ये बयान सोगरा के वालिद खुदाबख्श का था। इस बयान के मुताबिक इस घराने का एक निजी तनाज़ा सामने आता था। खुदाबख्श ने अपने रूमाल से आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा होने वाला दामाद सल्लो सलाहुद्दीन इस शादी पर राजी नहीं था। उसके घर वाले इस पर ज़बरदस्ती कर रहे थे। सल्लो मेरा भतीजा है, मैं उसकी खसलत बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। वो सोगरा से शादी करना नहीं चाहता था। सलाहुद्दीन उर्फ सल्लो थाने में ही था, लेकिन वो अपने वालिद के साथ दूसरे कमरे में था। शौकत ने खुदाबख्श से कहा, क्या तुम्हारा ख्याल है कि सल्लो किसी और को पसंद करता था? खुदाबख्श बोला, थानेदार जी, मैंने सारी जिंदगी झूठ नहीं बोला, अब भी नहीं बोलूँगा। मुझे नहीं पता कि वो किसी और को पसंद करता है या नहीं, लेकिन आपने देखा ही है, वो जवान है और ख़ुद को बहुत सोहना भी समझता है। मेरी धी बेचारी दरमियानी शक्ल सूरत की थी। मुझे लगता है कि सल्लो का ध्यान किसी और तरफ था। मैंने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, देखो खुदाबख्श, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है खुलकर बताओ। क्या तुम्हारा ख्याल ये है कि सुगरा के कत्ल में तुम्हारे किसी अजीज का हाथ हो सकता है? खुदाबख्श बड़ी शिद्दत से नफ़ी में सर हिलाने लगा। नहीं थानेदार जी, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। मुझे गैब का इल्म थोड़ा है, और फिर जिसका इतना बड़ा नुकसान हो जाए उसके लिए तो सारे ही चोर डाकू होते हैं। मैं किसी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगाऊं? शौकत ने गमज़दा खुदाबख्श को बाहर भेज दिया और उसे हिदायत की कि जो गुफ्तगू यहाँ हुई है उसका जिक्र बाहर नहीं होना चाहिए। खुदाबख्श के जाने के बाद शौकत मुझसे मुखातिब हुआ। हाँ सहाफ़ी साहब, अब क्या फरमाते हैं आप इस मामले के बारे में? मैंने कहा, खुदाबख्श ने वाज़े तौर पर अपने शक का इजहार नहीं किया और ना ही किसी का नाम लेने की हिम्मत की है, लेकिन उसकी बातों में उसका नुक्ता नज़र ढूंढा जा सकता है। अगर पढ़े लिखे अंदाज में बात की जाए तो हम कहेंगे कि खुदाबख्श ने इस वाक़े के हवाले से लाशऊरी तौर पर सल्लो की तरफ इशारा किया है। हाँ, ये बात कोई ऐसी नामुमकिन भी नहीं है, शौकत ने मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। अगर हम फर्ज कर लें कि सल्लो किसी लड़की के इश्क में गिरफ्तार था और हर सूरत उससे शादी करना चाहता था, तो फिर वो सोगरा को रास्ते से हटाने का सोच भी सकता था। इस किस्म के वाक़यात अक्सर मुशाहिदे में आते रहते हैं। जज्बाती नौजवान अपनी महबूबा के कहने पर बीवी या मंगेतर या किसी खूनी रिश्तेदार को जानी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोग अपने इश्क के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करने के लिए तैयार होते हैं। माशूका की आंख के एक इशारे पर दफ़ा 302 की तख्ती अपने गले में लटका लेते हैं। हवालदार फिदा हुसैन ने सर खुजाते हुए कहा, जनाब, ये बात तो मुझे भी पता है कि सल्लो इस शादी से खुश नहीं था, बस माँ प्यो की वजह से मजबूरन कर रहा था, लेकिन दिल ये बात नहीं मानता कि वो इतना बड़ा जुर्म कर सकता है। वो चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, आप फिर कहेंगे कि मैं जाहिलों वाली बातें कर रहा हूँ, लेकिन जनाब, ये मैं ही नहीं कहता, और भी बहुत से लोग कह रहे हैं। अभी कुछ देर पहले इमाम मस्जिद कुदरतुल्लाह साहब ने भी यही बात कही है। वो कहते हैं कि हमारे देह पर कोई शैतानी साया पड़ गया है, हवाई चीज़ें हैं जो ये सब कुछ कर रही हैं। फिदा हुसैन की गोल आंखों में खौफ था और बात करते हुए उसके स्याह होंठ फड़कते थे। हवालदार तो चलो सादा लो शख्स था, उसे कमज़ोर अकीदे का भी कहा जा सकता है, लेकिन हम तो सादा लो नहीं थे और अपने तईं हमारे अकीदे भी मजबूत थे। इसके बावजूद हम अजीब सी सनसनी महसूस कर रहे थे। शायद इसी को माहौल का असर कहते हैं। मौजूदा सूरत हाल में कुछ लोग बशीरे की बेवा जुबैदा की बातों को फिर से अहमियत देने लगे थे। उसने बशीरे के कत्ल से एक रात पहले थाने में आकर जो वावेला किया था वो अब संजीदगी से सुना और सुनाया जा रहा था। एक अजीब और खलकत शख्स जो बेहद मजबूत और तवाना था, उसका सिर मटके के बराबर था, उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थीं, उसके 4 बाजू थे और नाखून खंजरों की मानिंद थे। बशीरे के कत्ल से सिर्फ चंद घंटे पहले वो उसके घर के सहन में पाया गया था। जब जुबैदा ने उसे देखा था तो उसने अपने हलक से एक डरावनी आवाज़ निकाली थी, फिर हवा में छल्लावे की तरह उछलता हुआ जुबैदा के पीछे आया था।
زبیدہ کے بیان میں مزید باتیں شامل ہوتی جا رہی تھیں۔ راہی کا پہاڑ اور بات کا بتنگڑ اسی طرح بنتا ہے۔ یہ اگلے روز کی بات ہے۔ شوکت کو عملے کے دیگر افراد کے ساتھ اغوا کے کیس کی تفتیش کے لیے قریبی گاؤں میں جانا پڑا۔ میں ناشتے کے بعد گاؤں میں گھومنے نکل گیا۔ سب کو معلوم تھا کہ میں تھانے دار صاحب کا دوست اور خصوصی مہمان ہوں۔ وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر سلام کر رہے تھے، میرے لیے راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ میں ان سے گھلنا ملنا چاہتا تھا، لیکن یہ کافی مشکل کام لگتا تھا۔ اگر میں عام حیثیت سے اس خوبصورت گاؤں میں موجود ہوتا تو شاید اپنی سیر کا زیادہ لطف اٹھاتا۔